गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं, और जो मसीह यीशु में हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। Praise the Lord. खुदा की तारीफ है। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। आज हम रूह का फल की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज सीखने जा रहे हैं हिल्म, जो 8वां रूह का फल का हिस्सा है, वो है हिल्म। और हिल्म का जो लुग़वी मानी है वो अपने पास जरूर नोट फरमा लीजिए। हिल्म का मतलब है बुर्दबारी, मुतहम्मिल मिजाज। ये दो रूहानी तौर पर सपोर्ट करने वाले मानी हैं, और एक इसका मतलब तीसरा है, वो है एक खाने का नाम भी हलीम, इल्म के साथ मिलता जुलता है। याद रखिए, रूह का फल जब हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करता है तो हम वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हैं। चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारी सोच में तब्दीली आती है, फिर हमारी बोलचाल में तब्दीली आ जाती है, फिर हमारा पहनावा भी बदल जाता है, फिर हमारा उठना बैठना भी बदल जाता है। हमारे अंदर जो चेंज होना है वो रूहुल कुद्स अपने आप तब्दील करना शुरू कर देता है। सो इंसान जब किसी दूसरे रंग में ढलता है तो तब्दीली जरूरी है। बगैर तब्दीली के हम दुनियादारी से रूह का फल लगने के सफर को पूरा नहीं कर सकते। ये सफर तब्दीली का नाम है। ये जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की तब्दीली मांगता है। सो अगर हम इस बात के दावेदार हैं कि खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है, खुदा हमारे अंदर काम करता है, खुदा मेरे अंदर बोलता है, खुदा मेरे बोलने से लोगों को शिफा देता है, खुदा मेरे अंदर बोलने से तसल्ली का कलाम नाज़िल फरमाता है, खुदा मेरी बात करने से किसी के दिल में ईमान की चिंगारी को जगा देता है, भड़का देता है, तो उससे पहले मेरी और आपकी तब्दीली नहायत जरूरी है। और तब्दीली नहीं है तो फिर दावे कागजी और हवाई दावे तो हो सकते हैं, लेकिन अमली तौर पर इनका हमारी जिंदगी में कोई असर नहीं होता। तो यीशु मसीह ने हलीम शख्स के बारे में बड़ा जबरदस्त कलाम में एक खुशखबरी सुनाई है। जरा मेरे साथ हवाला देखिएगा, मत्ती 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़िएगा जरा। मत्ती 5वां बाब और इसकी 5वीं आयत। मत्ती 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, मुबारक है वो
جو حلیم ہے. ہاں جی، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے، جن کے اندر حلم ہے، جو متحمل مزاج ہے، جن کے اندر حلیمی پائی جاتی ہے. مبارک ہے وہ لوگ. اور اس مبارک حالی کا انعام بڑا زبردست ہے، اور اس مبارک حالی کا حلیم ہونے کا جو اجر ہے بڑا زبردست ہے. وہ زمین کے وارث ہوں گے. ہاللیلویا. اگر آپ زمین کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس زمین پر زمین کے وارث ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ آسمان پر زمین کے وارث ہونا چاہتے ہیں، آسمان پر بھی ہمیں گھر ملیں گے نا. اگر یہ میری اور آپ کی بات ہوتی تو جھوٹ ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے مالک، ہمارے خداوند، ہمارے منجی دو عالم یسوع مسیح ناصری نے وعدہ کیا. ذرا میرے ساتھ اس وعدے کو آدھا میں بولوں گا، آدھا آپ بولیں گے. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے میرے باپ کے گھر میں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے. ہاللیلویا. یہ کس نے کہا؟ یہ یسوع نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ جگہ ہے، زمین وہاں پر ہے. حلیم کو ایک خوشخبری ملے گی، اور چلاک کو ایک مشکل بات سننے کو ملے گی. چلاک اور دنیا دار شخص زمین پر گھر بنا سکتا ہے، وہ چاہے دوسروں کو نقصان پہنچائے، چاہے دوسروں کے لیے برا سوچے، چاہے وہ طرح طرح کے فراڈ کرے، جو مرضی کرے، وہ زمین پر شاید کسی نہ کسی طرح چکر چلا کر گھر بنا لے گا. خدا کہے گا چل یار انہی چلاکیاں کھیلنے دیا، چل یار اسے دے دیتا ہوں، کوئی ٹوٹا دے دیتا ہے. لیکن اس کا اجر آسمان پر زیرو، اس کا اجر آسمان پر کوئی نہیں ہے. لیکن جو شخص حلیم ہے، جو شخص متحمل مزاج ہے، جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، جس کے فیصلے بڑے زبردست ہوتے ہیں، جو خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش رکھتا ہے، وہ اس زمین پر اپنے لیے خدا کی طرف سے برکت کو نصیب کر لیجئے کہ وہ زمین پر بھی زمین کا وارث ہوگا، اور آسمان پر بھی وہ زمین کا وارث ہوگا. یہ وہ زمین نہیں ہے، یہ مرلوں والی زمین آسمان والی نہیں ہے. آسمان پر جو زمین ہے وہ ہے جس کا وعدہ یسوع مسیح نے کیا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے گھر تیار کروں. ہاللیلویا. وہ جگہ آسمان پر میرے اور آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور زمین پر بھی حلیم جگہ پائیں گے، اور آسمان پر بھی حلیموں کو جگہ ملے گی. بائبل مقدس میں بہت سارے حلیموں اور بہت سارے مغروروں کی مثالیں ملتی ہیں. ایک شخص بائبل مقدس میں بنی اسرائیل کا بہت بڑا لیڈر ہو گزرا ہے. ذرا میرے ساتھ حوالہ دیکھیے گا، گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 30 آیت. شاباش. گنتی 12واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. ہاللیلویا. اور موسیٰ تو روئے زمین اس وقت پر جو دنیا بس رہی تھی، شمال مشرق جنوب پوری خلقت جو تھی، سب میں سے سب سے زیادہ حلیم تھا. اب میں نے جو پہلے آپ سے بات شیئر کی کہ تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی ہی ہمیں شوق کراتی ہے کہ ہم اب روح اس کے تابع ہو گئے ہیں. یہ وہ موسیٰ ہے جو اپنے ایک بھائی کو مار پڑتا ہوا دیکھ کر اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکا تھا. ایک مصری ایک عبرانی کو مار رہا تھا تو اس سے کنٹرول نہیں ہوا، اور اس نے اس مصری کو مار دیا.
اتنا بے صبرا، اتنا آؤٹ آف کنٹرول، جذبات سے بھرا ہوا شخص جس نے اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانتے ہوئے ایک شخص کو مار دیا. لیکن کلام مقدس ایک وقت آتا ہے کہ زندہ خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ موسیٰ سے زیادہ پوری روئے زمین پر کوئی حلیم شخص ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیسے ہوا؟ یہ خدا کے رنگ میں رگنے سے ہوا. بولے ہلیلویا. یہ روح القدس کے تابع ہونے سے ہوا، یہ خدا کے حکموں کو ماننے سے ہوا، یہ خدا کو قریب سے جاننے اور اس سے بات کرنے کی وجہ سے ہوا. دور دور سے نہیں، قریب جانے سے، اسے قریب سے پہچاننے سے اس میں تبدیلی آئی کہ وہ جو بے صبرا تھا، وہ جو غصے کا بڑا تیز تھا، وہ خدا کیا کہتا ہے پوری روئے زمین پر اس سے زیادہ کوئی حلیم شخص ہی نہیں. ہلیلویا. سو ہو سکتا ہے، ایوری تھنگ از پاسبل، ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن انسان سے نہیں، خدا سے. خدا سے کوئی بھی کام بعید نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. سو ایک اور حوالہ اسی میں سے دیکھ لیتے ہیں، گنتی 32واں باب اور اس کی 19ویں آیت دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے 32-19. ہلیلویا. اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے میراث نہ لیں گے، کیونکہ ہماری میراث یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی ہے. ہلیلویا. حلیم کیا ہوں گے؟ زمین کے وارث ہوں گے، اور وہ تو دنیا میں سب سے زیادہ حلیم تھا. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ہمیں ہماری میراث مل گئی ہے. سو عزیزو، شک نہ کیجیے گا. دو طرح کے لوگ جذبات رکھتے ہیں. پہلے نمبر پر حلیم وہ شخص ہے جس کی ذات پر نکتہ چینی کی جائے اور وہ خاموشی سے برداشت کرتے. ہلیلویا. جس کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، اس کی ترقی کو نشانہ بنایا جائے، اس کی برکتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی ترقی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جائے اور اس کے خلاف جیسا مرضی بولا جائے. اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، میں حاضر ہوں، میں اس ساری ذلت کو سہنے کے لیے تیار ہوں. یہ حلیمی کی نشانی ہے. طاقت ہوتے ہوئے آپ جواب نہ دے کسی کو. ہلیلویا. لیکن یہی حلیم شخص جو ہے، یہ جب خدا کے بارے میں، خدا کے کلام کے بارے میں، خدا کے گھر کے بارے میں بات کی جائے تو جوش سے بھر جائے اور دشمن کا، بولنے والے کا منہ توڑ جواب دے. یہ حلیم کی نشانی ہے. حلیم کو اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے. اس کی ذات کو جو مرضی کہتے رہیے، نو پرابلم. لیکن اگر بات خدا کی آئے تو پھر وہ حلیم شخص جو ہے اس کا رویہ خدا کی غیرت سے بھر جاتا ہے اور وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسی جرت اپنے اندر پیدا کیجئے، ایسی حلیمی اپنے اندر پیدا کیجئے. ہم خدا کے نام کو جو مرضی کوئی کہتا رہے، نو پرابلم. ہم خدا کے کلام کو جو مرضی کوئی کہتا رہے، نو پرابلم. کوئی مینوں گل کرے تے کر کے بولو بھائی، کوئی مینوں گل کرے تے گل کر کے، انہیں مجھے سلام نہیں کیتا، بیک اور میں حال کی کرنا ہے. انہیں میرے خلاف گل کر دیتی، دیکھ اور پھر نہ یہ حلیموں کی نشانی نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی بات پر، اپنی بے عزتی پر غصہ آتا ہے اور آپ بدلہ دینے کے لیے تل جاتے ہیں، آپ ابھی حلیم نہیں ہوئے ہیں. حلیم ہونے کے لیے آپ کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اپنا آپ چیک کیجئے. کلام ہمیشہ پرکھنے کے لیے ہے. کلام ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے. غور سے سنیے گا، بڑی برکت کی بات کلام پاکرو نے ابھی میرے دل میں ڈالی ہے. کلام ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے اور ہم اس کلام پر دوسروں کو توڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ہی
ہم دوسروں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، یار کلام تو فلانے کے خلاف جا رہے ہیں، یہ تو فلانے کے خلاف ہے. کلام آپ کے لیے میری بہن میرے بھائی، یہ آپ کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے. گیٹ ریڈی، کلام کو نصیب کیجئے، اور اگر آپ کی کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے تو اسے خوشی سے قبول کیجئے کہ یہ خداوند میں حلیم ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تیار ہوں، مجھے بتا، میں اور سیکھنا چاہتا ہوں. تو خدا کے لیے جنگ بھی لڑنی پڑے تو لڑ لیں، اپنی ذات پر جو مرضی ہوتا رہے، نو پرابلم. آپ حلیم بن چکے ہیں اگر آپ کے اندر یہ رویہ آ گیا ہے، اور اگر یہ رویہ نہیں ہے تو پھر تبدیلی کی ابھی ضرورت ہے. موسیٰ غصے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ مارکٹائی شروع کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو کر فرعون سے باتیں کرتا ہے، وہ خدا کے لیے غیرت کھاتا ہے اور خدا کے حضور اس کا کام کرتا ہے. دنیا کی سپر پاور کے سامنے جا کر کھڑا. ایک اور ہیرو کے ساتھ کے تعلق سے بات کرتے ہیں، ذرا آئیے گا میرے ساتھ. دوسرا سیمپل 16واں باب اور اس کی 12ویں آیت. شاباش. دوسرا سیمپل 12واں باب اور اس کی 30ویں آیت. لکھا ہے، بلکہ آئیے اوپر سے دیکھتے ہیں. Praise the Lord. جی، اور جب داؤد چھوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوست کا خادم سبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے، اور اس کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 200 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مے کا ایک مشکیزہ تھا. اور بادشاہ نے زبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے، اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے، اور یہ مے اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں. اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ زبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا، آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا. تب بادشاہ نے زبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفیبوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا. تب زبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب داؤد ابھی سلوم سے بھاگتا ہے، اور ابھی سلوم اس کا بیٹا اس کے تخت پر قبضہ کر لیتا ہے، اور غیر یہ زبا جو ہے یہ داؤد کی مدد کر رہا ہے، کھانے کے لیے لایا ہے، پینے کے لیے لایا ہے، بلکہ صرف داؤد کے لیے نہیں بلکہ اس کے جوانوں کے لیے بھی اس نے زبردست مدد فرمائی ہے اور اجر پایا ہے. لیکن اس کا اپنا بیٹا اس کے مخالف ہے. ایک اور شخص بھی اس کے مخالف ہمیں نظر آتا ہے. 12ویں آیت میں ذرا آئیے گا جلدی سے، بلکہ یہ میں پورا حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا تھا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، سن لیجئے گا. 5ویں آیت سے، جب داؤد بات یہ وہ شخص آیا ہے، اس نے کھانا وانا دیا ہے، اب آگے وہ چلے ہیں تو کیا ان کے ساتھ ہوا ہے. جب داؤد بادشاہ بحرین پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمیع بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا. کس پر لعنت؟ داؤد پر لعنت کرتا ہوا ہے. کس گھرانے سے ہے؟ ساؤل کے گھرانے سے ہے، کیونکہ ساؤل داؤد کا دشمن تھا اور داؤد ساؤل کی عزت کرتا تھا. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہتے ہیں. آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سچے ہیں، آپ کا خدا اگر آپ کو سچا سمجھتا ہے تو پھر آپ کو دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ نکلا ہے، لعنت کرتے ہوئے نکلا ہے، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے
اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دائنے اور بائیں ہاتھ تھے، اور سمئی لعنت کرتے ہوئے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو، دور ہو اے خونی آدمی، اے خبیث۔ بادشاہ کو کہہ رہا ہے، خونی اور خبیث کہہ رہا ہے۔ کسی نے جتنی گالاں کٹو تو کی حال ہوتا ہے؟ کیا حال ہوتا ہے؟ پھڑ لو انہوں، میں تو بندہ ہی بڑا نیک آ، تے منو کی کہن دیا۔ لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ بڑا بڑا مزے کا یہ واقعہ ہے، بڑی برکت ملتی ہے اسے۔ خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابشالوم کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، بس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ یہ وہ واقعہ تھا جب داؤد پر ایک شخص لعنت کر رہا ہے، اسے خبیث کہہ رہا ہے، اسے خونی کہہ رہا ہے، اور نہ صرف اسے کہہ رہا ہے بلکہ اسے یاد دلا رہا ہے، تو نے ساؤل کو مارا، تو نے ساؤل کے گھرانے کو ختم کیا، تو خونی ہے، دیکھ تیرا ظلم تجھ پر آ گیا، تیرے بیٹے ابشالوم نے تیرا تخت لے لیا۔ اور داؤد کے شاگردوں نے، داؤد کے سپہ سالاروں نے، جوانوں نے کہا، ہمیں ذرا جانے دے، یہ کون ہوتا ہے ہمارے مالک کے خلاف بولنے والا؟ ذرا یہاں پر سیکھنے والی بات سیکھ لیجئے گا۔ داؤد کے جو ساتھی ہیں داؤد کی بے عزتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اور کہہ رہے ہیں ہم اس کا سر اڑا دیتے ہیں۔ بی کیئرفل، آپ جس کے ساتھ جڑے ہیں اس کی عزت کروایا کریں۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، رہتے کسی کے ساتھ ہیں، اور جو اس کی بے عزتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ بڑی بناوٹ رکھتے ہیں، وہ ان کا بڑا سنگی ساتھی ہوتا ہے۔ ایسی دوستیاں مت پالیے، ایسے رشتہ داریاں مت پالیے کہ جو آپ کے استاد، آپ کے خدا، آپ کے گھر، آپ کی کلیسیا، آپ کے چرچ کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ ایسے ہیں، آپ خطرے میں ہیں، آپ نہایت خطرے میں ہیں۔ داؤد کے ساتھیوں کو دیکھیے، انہوں نے نہیں کہا کہ یار صحیح کہنے ہو جو ایسے انہیں ساؤل نو مارے ہیں کہ چنگا ہی ہویا ہے، گلاں تے صحیح کہہ رہے ہیں، نہ انہوں نے کہا نو، داؤد ہمیں ذرا موقع دے، اس کا سر اڑا دیتے ہیں، ایسی کی تیسی، یہ تیرے خلاف بات کیوں کر رہا ہے؟ تو داؤد نے کیا کہا؟ کیونکہ داؤد حلیم تھا، کیونکہ داؤد خدا کے روح سے معمور تھا، کیونکہ داؤد خدا کے حکموں کو جانتا تھا، کیونکہ داؤد اس بات پر یقین کرتا تھا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے مرد کی کمی نہیں ہوگی، تیرا تخت ابد تک قائم رہے گا۔ تو وہ اسے کیسے مار سکتا تھا؟ اس نے کہا اسے لعنت کرنے دو۔ حلیمی کی اونچی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور کہا گانا کڈن دو، کہن دو، لعنت کرن دو، یہ میرا اپنا بیٹا ہی میرے خلاف ہے، یہ میرا اپنا پتر ہی میرے خلاف ہے، تو میں باہر جانوں کی روکا؟ میں بھی اس بات کو آپ کے سامنے دکھ کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں، میں بھی یہی کہہ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ جب میرے اپنے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں دوسروں کو کیا کروں؟ باہر کی سازش کنٹرول ہو جاتی ہے، باہر کے جو لوگ دوسرے گروپ جو ہیں، دوسرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، وہ آپ کے اور آپ کے چرچ کے، آپ کے خادم کے خلاف بات کرتے ہیں، برداشت ہو جاتا ہے، ان کی سازشیں پکڑ جاتی ہیں۔ لیکن جب اندر کے لوگ بولتے ہیں نا، اندر کے لوگ ان کے ساتھ جو غلط ہے مل جاتے ہیں، تو پھر وہ پکڑے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ کھاتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ پیتے بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ مائک بھی آپ کا استعمال کرتے ہیں، وہ نام بھی آپ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں۔
حلیم ہونا بڑا اوکھا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو اس زمین پر حلیم ہو جاتا ہے اس کی خوشخبری یہی ہے، زمین پر بھی جگہ ملے گی، آسمان پر بھی جگہ ملے گی، زمین پر بھی سرفرازی ملے گی، آسمان پر بھی سرفرازی ملے گی، زمین پر بھی وہ خدا کا پیارا ہوگا اور آسمان پر بھی اس کے لیے باہیں پھیلائے خدا کا بیٹا کھڑا ہوگا کہ یہ وہ ہے جس نے میرے نام کی خاطر دکھ سہے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے، حلیم بن جائیے۔ داؤد نے کہا اسے نکالنے دو گالیاں، اسے کہنے دو، یہ جو کہتے ہیں کہنے دو، نو پرابلم۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جب میرا گاڑی خراب ہے تو میں بار والوں کو کیا کہوں، لیکن اس کا یہ ایمان اس کے لیے بابرکت ثابت ہوا، اس کی یہ حلیمی اس کے لیے بابرکت ثابت ہوئی، اور وہ اپنے تخت پر بحال ہو گیا اور خدا نے اس کی عزت کو بحال کر دیا۔ عزیزو، مجھے اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرے۔ لیکن یہی داؤد، غور سے سنیے گا، میں نے پہلے بتایا کہ جو حلیم شخص ہے اس کے دو طرح کے پہلو ہیں، اپنی ذات پر جو مرضی ہو جائے نو پرابلم، خدا کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتا۔ اور یہی داؤد جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، جس کو خبیث کہا جا رہا ہے، جس کو خونی کہا جا رہا ہے، جس پر الزام لگ رہے ہیں، لعنت ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کہنے دو، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہی داؤد جب میدان جنگ میں جاتا ہے اور جاتی جولیت خدا کے نام کی تکفیر کرتا ہے، اسرائیل کی فوجوں کو ذلیل کرتا ہے، یہی کھڑا ہو جاتا ہے، یہی کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ فلسطی ہوتا کون ہے جو خدا کے نام کی تکفیر کرے اور ایک ہی پتھر سے اس جاتی جولیت کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اس کی تلوار لے کر اسی کا سر کاٹ دیتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ یہ ہے حلیم شخص، یہ ہے حلیمی کہ خدا کے نام کی خاطر اگر کوئی بات کرے تو برداشت نہیں کرنی، لیکن اپنی ذات پہ ٹریکٹر بھی لگ جائے تو کوئی کام نہیں۔ اپنی ذات پر میں اور آپ ہیں کیا؟ ہم کیا ہیں؟ ہم گوشت پوست ہیں، ہے نا، آج ہیں اور کل، لیکن خدا کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک اس کی ذات پر بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں اور آپ کیا، نو پرابلم۔ میں سالوں سے ہم بڑے بڑے کورسز کروا رہے ہیں، پروگرامز کروا رہے ہیں، اشتہار بنتے ہیں۔ میں نے کبھی اشتہار کے اوپر نہ کبھی بائبل مقدس کی کوئی آیت لکھائی ہے، نہ اس پر کبھی صلیب لکھوائی ہے، بنوائی ہے۔ اپنی تصویر میں چاہواں نہ لوا دینا ہوں، وہ دی وجہ ہے وہ پاڑ کے سٹ دے نے، اور ساڈی کی ذات ہے اہی پیرا تلے رلیے تے کوئی گل نہیں، پر یسوع دی گل بات وہی زبان دی کوئی لفظ جڑا وہ نہیں زمین تے رلنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ میں اور آپ کیا ہے؟ نتھنگ، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن آسمان کے خدا کی عزت ہمیشہ ہماری زندگی میں ہوتی رہنی چاہیے۔ عزیزو، حلیم ہونے کے لیے آپ کے اندر خدا کا خوف ہونا نہایت ضروری ہے۔ سو گیٹ ریڈی۔ یسوع مسیح نے حلیمی کے بارے میں کیا بات کی ہے؟ یسوع مسیح حلیمی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ، یسایہ 53 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ یسوع کی تعلیم سے پہلے یسوع کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یسوع کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کلام یسوع کی حلیمی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ذرا دیکھیے، یسایہ 53 باب 7ویں آیت۔ ذرا بلند آواز سے پڑھیے۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی، اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا یسوع مسیح میں طاقت نہیں تھی کہ وہ تو فرماتا ہے کہ میں اگر اپنے باپ سے ابھی درخواست کروں
تو وہ فرشتوں کے 12 تمن بھیج دے گا ہے؟ اور یہ سپاہی تو فرشتہ تھے، ایک نہیں مان، تو اگر 12 تمن فرشتے آ جاتے ہیں، ہزاروں ہزار، تو وہاں کیا تہلکہ مچتا تھا۔ لیکن وہ حلیم تھا، وہ حلیم تھا، خاموش رہا، گالی کھا کر اس نے گالی نہیں دی، اس نے اپنی ذلت کا جواب ان کو ذلیل کر کے نہیں دیا، اپنے دکھ جو اس کی پیٹھ پر کوڑے لگ کر لگے اس نے اس کا جواب ان کو تکلیف دے کر نہیں دیا، اس نے اپنے آپ کو حلیم بنائے رکھا، وہ زمین پر حلیم رہا، ہمیں سکھانے کے لیے کہ تم بھی حلیم بنے رہو۔ عزیزو، روح القدس جب ہماری زندگیوں میں آپریٹ ہوتا ہے تو پھر حلیمی آنی چاہیے۔ اس نے سکھایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا اس کی طرف حلیمی، تو راضی رہ یار، تو خوش ہو جا، تیرا کچھ چنڈ مار کے باندھا ہے تو تو بنا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر حلیمی کی ابھی کمی ہے، ہم حلیمی کے اس معیار تک ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پورا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی کچھ کہہ کے جائے تو بولو بھائی، بول دے کیوں، ہمیں کوئی کچھ کہہ کر جائے تو جائے کہاں، ہے نا؟ حلیم بن جائیے، اور اگر آپ کہتے ہیں میں حلیم ہوں اور حلیم ہے نہیں ہے تو پھر بننے کی ضرورت ہے۔ آج کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے، حلیم بن جائیے، سہ جائیے، اجر ملے گا زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا مجھے اور آپ کو تسلی دے کہ وہ تیار ہے آپ کو برکت دینے کے لیے، آپ کو سرفراز کرنے کے لیے، آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کی برکتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ لیکن ہماری تھوڑی سی جلد بازی ہمیں ان ساری چیزوں سے محروم کیے ہوئے ہے۔ تھوڑی سی جلد بازی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری برداشت میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ ہمیں آج یسوع مسیح سکھا رہا ہے، وہ مار کھا کر مار نہیں رہا، وہ ذلیل ہو کر ذلیل نہیں کر رہا، وہ ہمیں کہتا ہے ایک گال پر تھپڑ لگتا ہے دوسرا بھی کر دو، لیکن یہ آپ کی اپنی ذات کی بات ہے۔ اگر خدا کے نام کی بات آئے تو پھر میں ایک ہی فارمولا ہر میسج میں سکھاتا ہوں، جان جاوے تے جاوے پر ایمان ہلیلویا۔ خدا کے نام کی بات پر ڈٹ جائے، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مرنا تو ہے، ایک دن جانا ہے، ایک دن ہمیں اس زمین کو چھوڑ کر جانا ہے۔ وہی حلیم جواب دینے کے قابل اس وقت ہوگا جب آپ خدا کے گھر میں آئیں گے، جب آپ خدا کے کلام کو سیکھیں گے، جب آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، جب آپ خدا کی قربت کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، پھر آپ کو جواب دینے آ جائیں گے، کیونکہ جواب دینے والے آپ نہیں ہوں گے، جواب دینے والا وہ روح ہوگا جو آپ کے اندر موجود ہوگا اور آپ کو وقت پر بتائے گا کہ کیا کہنا ہے۔ جلدی سے 2 والے ہیں، جلدی اب ختم کریں گے۔ پہلا پترس 2 باب اس کی 32ویں آیت دیکھیں ذرا۔ شاباش۔ پہلا پترس 2 باب اور اس کی 23ویں آیت لکھا ہے، وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، ہاں جی، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ ہاں جی، وہ ایسا کرتا تھا، ہاں جی، گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے، آئیے ہاں اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے ہاتھ میں دیتے، وہی بات۔
کیا ہوگا؟ آپ سرفراز ہوں گے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا آپ کی عزت بحال ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا آپ کو مانا جائے گا، ایک وقت آئے گا آپ کی سنی جائے گی، آپ بولیں گے، آپ کی بات کی عزت ہوگی، لیکن حلیمی جب آپ کے اندر آ جائے، جب آپ خدا کے معیار پر پورے اتر جائیں گے۔ یسوع مسیح کتنا عظیم تھا، یہ ساری باتیں ہم نے دیکھ لی۔ مار پئی تو مار، آگے سے نہیں مارا، گالی دی گئی، گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دیا، کوڑے لگے، کوئی منہ سے اف تک نہیں کی۔ لیکن اس حلیم، دنیا کے حلیم ترین شخص کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، یسوع مسیح ہے نا، ہمارا منجید عالم یسوع ہے نا، اس کی حلیمی ہم نے دیکھی، صلیب پہ بھی چڑھ گیا، پھر بھی نہیں کچھ بولے۔ لیکن یہی یسوع کیا کہہ رہا ہے نا؟ آئیے گا آخری والا ہے، مرکز 11واں باب، اس کی 17ویں آیت دیکھیں۔ یہی یسوع جو حلیم ہے، جواب نہیں دے رہا، کوڑے کھا رہا ہے، صلیب پر چڑھ گیا، کیل ٹکوا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ مرکز 11 کی 17 میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں لکھا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ جب بات اس کے باپ کے گھر کی آئی، بات جب اس کے گھر کی تقدس کی گئی، تو پھر کھڑا ہو گیا، اسے کہا میں تو حلیم ہوں، جب تم مجھے کچھ کہتے ہو جواب نہیں ملے گا، معافی کا اعلان ہوگا، لیکن میرے باپ کا گھر تو دعا کا گھر ہے، تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دی ہے۔ اس نے کوڑا پکڑا اور جتنے وہاں پر بزنس مین تھے، جو وہاں پر کاروبار کر رہے تھے، ان کو نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے۔ یہ نمونہ ہے یسوع مسیح ناصری کی ذات اقدس کا، کہ اس نے اپنی ذات پر جو بات کہی گئی برداشت کی، کیونکہ وہ حلیم تھا، اور جب خدا کے نام کی بات آئی تو پھر غصہ کیا۔ آج مجھے اور آپ کو اس پیٹرن کو لکھنا ہے، ہم خدا کو جو مرضی کوئی کہندہ رہے، آپ کدی نہیں، کدی غصے والی گل ہی نہیں آئی، کدی سانو پریشانی نہیں ہوئی، لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو پھر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم بڑا بھی نہیں دیکھتے، پھر ہم چھوٹا بھی نہیں دیکھتے، پھر ہم کسی بات کی پرواہ کیے بغیر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کی ذات اقدس ہمارے پاس موجود ہے، حلیمی کی بڑی نشانی موجود ہے۔ آئیے اپنے آپ کو روح القدس کے پھلوں سے لدا ہوا اگر سمجھتے ہیں تو پھر حلیمی اس کا ایک جزو ہے، وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہیے، اور خداوند یسوع کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں اس کے نمونے پر چلتے ہوئے، زمین پر رہتے ہوئے، اپنی ذات کا نہیں، اپنے خدا اور اس کے کلام کی عزت کی فکر کرنی ہے، اور اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو روحانی جوش سے بھرنا ہے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے حضور آج اس کلام کے لیے